अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सिपारा नंबर 20 की सूरत अल-क़सस पढ़ेंगे। और ये सूरत अल-क़सस जो है मक्की सूरत है। इसमें 88 आयात हैं, 441 इसके कलमात हैं और 5800 इसके हुरूफ हैं और कुल 9 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आसीन मीम, ये रोशन किताब की आयात हैं। ए नबी, हम आपको मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के वास्ते ठीक ठीक तरह से सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और उसने वहां के बाशिंदों को मुख्तलिफ ग्रोह बना रखा था कि इनमें से एक ग्रोह इस कदर कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को जिबाह कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। बिलाशुबा वो बड़ा मुफसिद था। और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जिनको उसने कमजोर कर दिया था, उनको पेशवा बनाएं और उनको मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको हुकूमत दें। और हम फिरौन, हामान और उनके लश्कर को वो चीज उनकी जानिब से दिखाएं जिनसे वो डरते थे। और हमने मूसा की माँ को वही की कि उसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको उसके बारे में कोई खौफ लाहक हो तो तुम उसको दरिया में डाल देना और तुम ना कोई खौफ करना और ना कोई रंज करना। हम उसको तुम्हारे पास वापस कर देंगे और उसको रसूल बनाएंगे। तो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया ताकि वो उनका दुश्मन और मौजिबे रंज हो। बेशक फिरौन और हामान और उनका लश्कर चूक गए। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, उसको कत्ल ना करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की माँ का दिल बेचैन होने लगा। अगर हम उनके दिल को मजबूत ना कर देते तो करीब था कि वो उस किस्से को जाहिर कर दें। गर्ज ये थी कि मोमिनों में रहें। और उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि उसके पीछे चली जा, तो वो उसको दूर से देखती रही और उनको कोई खबर ना थी। हमने पहले ही उस पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया था। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुमको ऐसे घर वालों को बता दूं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और वो उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। तो हमने इस तरह मूसा को उनकी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करें और उसको ये मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा भरपूर जवानी को पहुंच गए और मुस्तहकम हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म अता किया और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो शहर में उस वक्त दाखिल हुए जब शहर के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे, तो देखा कि वहां दो शख्स आपस में लड़ रहे थे। एक तो कौम मूसा से था, दूसरा उनके दुश्मन की कौम से था। तो जो मूसा की कौम में से था उसने मदद मांगी मूसा से, उस शख्स के मुकाबले में उनके मुखालिफिन में से था। तो मूसा ने उसको मुक्का रसीद किया तो उसका काम ही तमाम किया। मूसा ने कहा, यह काम तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का खुला दुश्मन और बहकाने वाला है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, तू तो मुझे बख्श दे। अल्लाह ने उसको बख्श दिया, बेशक अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम वाला है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, तूने चूंकि मुझ पर मेहरबानी की है तो मैं कभी मुजरिम की मदद नहीं करूंगा। फिर मूसा ने खौफ और दहशत की हालत में शहर में सुबह की तो नागहां वही शख्स जिसने गुज़िश्ता रोज उनसे मदद तलब की थी फिर उनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू सरीह सरकश है। जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो उन दोनों का दुश्मन है पकड़ ले, तो वो जो इसराइली था बोला, जैसे कल तुमने एक शख्स को मारा था इसी तरह चाहते हो कि मुझे मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म और सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि सुलह करवाने वालों में से हो जाओ। और एक शख्स शहर की तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि ए मूसा, शहर के रईस मशवरा कर रहे हैं कि तुमको मार डालें, बस यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। बस मूसा वहां से डरते डरते निकल पड़े कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे, ए मेरे रब, तू मुझे जालिमों से निजात दे। और जब मूसा ने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता बता दे। और जब मदियन के पानी के मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हैं और चौपायों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली, हम पानी नहीं पिला सकते जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर ना ले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए।
تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت شرماتی لے جاتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہا، تم کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ جو پانی تم نے ہماری خاطر پلایا تھا اس کی اجرت تم کو دیں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، خوف نہ کرو، تم ظالموں سے تو بچ کر آ گئے ہو۔ ایک لڑکی نے کہا کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر جو آپ رکھیں وہ شخص ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ ان کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے تو ایک کا تم سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو گے، پھر اگر 10 پورے کر دو تو تمہارا احسان ہے، اور میں تم پر کوئی تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد ہوا، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پورا کروں گا تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ بس جب موسیٰ نے اس مدت کو پورا کیا اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف ایک آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ لو۔ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے داہنی طرف سے اس مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں، اور یہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پشت پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم امن پانے والوں میں سے ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید نکلے گا، خوف کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ان کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں ان کے ایک فرد کو قتل کر چکا ہوں تو مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم اور تمہاری پیروی کریں گے وہ سب غالب رہیں گے، تم اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ سب غالب رہیں گے۔ تو جب موسیٰ ہماری نشانیاں لے کر ان لوگوں کے پاس گئے تو وہ بولے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کر کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اگلے باپ داداؤں سے کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم لوگ نجات نہ پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارا اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، استغفر اللہ، تو اے حامان، تم میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے ملک میں ناحق تکبر اختیار کر رکھا تھا اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکر کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنا دیا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے دن بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، اور اس وقت موجود لوگوں میں سے نہیں تھے، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے، نہ آپ اس وقت کہ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، طور کے کنارے تھے، آپ کا بھیجا جانا آپ کے رب کی رحمت ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ڈرائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر کوئی مصیبت آ جاتی بسبب ان کے اعمال کے، تو یہ یوں کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم اس کی پیروی کرتے اور مومنوں میں ہو جاتے، تو ہم رسول بھی نہ بھیجتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ کو کتاب ملی تھی ایسی ہی ان کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور بولے ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو ہدایت کرنے میں،
میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کون گمراہ ہوگا کہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ بلا شبہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر ان کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے تاکہ یہ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے رہے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال مبارک اور تم کو تمہارے اعمال مبارک، سلام ہو تم پر، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں جو رزق کے طور پر ہماری طرف سے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جو اپنی معیشت پر فخر کرتے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث رہے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے بڑے شہر میں کوئی رسول نہیں بھیجتا جو ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا ہو، تو کیا وہ اس شخص کا جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں، اور جس روز اللہ ان کو پکار کر کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا ظلم کرتے تھے؟ جن لوگوں پر اللہ کا فرمانا ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیرے حضور میں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے، تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس روز ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپس میں پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ بس جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو ایسے لوگ امید ہے کہ نجات پانے والوں میں ہوں گے۔ اور آپ کا رب تو جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک اور بالا تر ہے ان کے شرک سے۔ اور آپ کا رب ان کے سینے کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، اور وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، وہ تعریف کے لائق ہے اور اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس لیے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا ظلم کرتے تھے، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی تھی، اور جو افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان سے اکڑنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو،
اور جیسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی ہی تم بھی بھلائی کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ قارون بولا کہ یہ مال تو میرے علم کی بدولت ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت اور مال میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ پھر ایک روز قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی شان سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا، اور یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتی، اور وہ کل جو اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے آج صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے افسوس، کافر لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کو اسی قدر سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ اے نبی، جس نے آپ پر اس قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہی آپ کو پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ اور آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی۔ پھر آپ ہرگز کافروں کی مددگار نہ ہونا، اور آپ کو اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے بعد اس سے نہ روک دیں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور آپ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ القصص مکمل ہوئی، اور اب اس کے بعد اگلے سیشن میں سورہ عنکبوت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔